नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस जनाब डॉक्टर सैयद कमर अली ज़ैदी साहब, जनाब डॉक्टर तारक शरीफ ज़ादा, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी, जनाब हसन रज़ा इकबाली, डायरेक्टर इकबाल अकादमी पाकिस्तान मोहतरमा डॉक्टर बसीरा अम्बरीन और मेज़बान हारून अकरम, अरकान इकबाल अकादमी पाकिस्तान और अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये तकरीब जैसा कि आप जान चुके हैं, इश्क़ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के सिलसिले की एक कड़ी है और इस मुनासबत से मौजू है इकबाल और इश्क़ रसूल। यहाँ पे बहुत से दानिशवर तशरीफ़ फरमा हैं। मेरा मुखातिब बिलखुसूस नौजवान नस्ल है। मैं आपको पहले तो ये बताऊंगी कि लफ्ज़ इश्क के मानी क्या हैं, फिर हम मौजू की तरफ चलेंगे। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इश्क अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन ना तो कुरान हकीम में लफ्ज़ इश्क मिलता है और ना ही अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इश्क लफ्ज़ आया है। अगर हम ज़माना जहालियत की शायरी को देखें तो उसमें भी लफ्ज़ इश्क हमें नहीं मिलता, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सूफिया कराम, औलिया, मुफक्करीन और दानिशवर लफ्ज़ इश्क को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में इश्क की तारीफ़ यूँ की गई है, इश्क किसी महबूब शय या हस्ती के हुसूल की नाकाबिले मज़ाहमत ख्वाहिश को कहते हैं, यानी ऐसी ख्वाहिश जिसमें हम कोई मज़ाहमत नहीं देखना चाहते, और जो इस इश्क के हुसूल की कोशिश करता है उसे हम आशिक कहते हैं, यानी इश्क करने वाला। सूफिया ने लफ्ज़ इश्क कुरान हकीम से ही अख़ज़ किया है। उसके लिए वो आयत पेश करते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी अताअत करो। यहाँ मेरी से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारका है। अब अगले जो आयात के लफ्ज़ हैं वो बहुत ही अहम हैं। युहब्बिबकुमुल्लाह, यानी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी अताअत करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अब फ़लसफ़ी जो हैं वो इश्क को अक़ल की रूह से देखते हैं। फ़लसफ़ियों का कहना ये है कि हम अक़ल के ज़रिए खुदा की ज़ात तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी निशानियाँ देखकर। जैसे जैसे हम निशानियाँ देखते हैं हमें अल्लाह ताला की ज़ात का यकीन और एहसास होता है। जब लुगात के हवाले से हम देखते हैं तो लफ्ज़ मोहब्बत को जब वो इश्क के तौर पर पेश करते हैं तो इसके तीन मानी लेते हैं, तीन इसके मफ़हूम हैं। पहला है, मोहब्बत का मतलब है सिर्फ़ लज़्ज़त अंदोज़ी, यानी खाना खाना और उससे लज़्ज़त लेना। दूसरा है हसूल मनफ़त के लिए, यानी हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के लिए, जैसे युहब्बिबकुमुल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी अताअत करो तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, यानी अपने फ़ायदे के लिए हम इश्क करते हैं। और तीसरा जो मफ़हूम लुग़त में दिया गया है वो है फ़ज़ीलत और शर्फ़ की खातिर। जैसे अहले इल्म दूसरों से मोहब्बत करते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है, हम उससे भी मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं कि ये अताअत रसूल के रंग में रंगा हुआ है। अब जहाँ तक बात है अल्लाह ताला की मोहब्बत की, हुब्बे इलाही की, तो अल्लाह ताला फरमाता है, फ़सौफ़ा यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु फ़सौफ़ा यअतिल्लाह। अनकरीब अल्लाह ताला एक ऐसी कौम ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। इसे ही हम इश्क कहते हैं। अब जो मोमिन है वो इश्क़ इलाही के रंग में रंगा होता है, जिसका ज़िक्र इकबाल करते हैं। मोमिन का दिल हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में सरशार
رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس سے قرب کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب قرب کا وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں حدیث مبارکہ میں، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بھی، اساتذہ کرام کو بھی اس حدیث کا پتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا بندہ میرے کسی پسندیدہ عمل سے جو میں نے اپنے اوپر فرض کیا ہے میرا تقرب نہیں پاتا، بلکہ میرا بندہ نفلی عبادت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض نہیں کیے۔ جب وہ ایسے نفلی کام کرتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اس حدیث کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رنگ جاتا ہے وہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکلتا ہی نہیں، وہ اپنے اوپر پابندی کر لیتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کے تابع رہتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم جسے اقبال نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اتنی طاقت اور قوت دے دیتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آنا۔ اسے ہم کہتے ہیں عشق الہی، یعنی اللہ کے حکموں کے تابع ہو جانا۔ ایک عشق وہ ہے جو انسان سے کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کیا ہے کہ ہم اس کے حکموں سے سرے منہ انحراف نہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں۔ اس حوالے سے جب ہم کلام اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں تو اقبال کے کلام میں عشق سے مراد عشق الہی ہے۔ اب اس عشق سے مراد پانی کا بلبلہ نہیں جو بنتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ عشق الہی دائمی اور پائیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ابدی ہے، عشق بھی ابدی ہے، لہٰذا اقبال جو اپنے کلام میں عشق کا تصور پیش کرتے ہیں وہ بھی ابدیت پر مشتمل ہے۔ اقبال کا شعر دیکھیے، مومن از عشق است و عشق از مومن است۔ مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے، یعنی مومن ہی ہے، مسلمان ہی ہے جو اطاعت الہی کو اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے، مسلمان ہی ہے جو اپنے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی اطاعت اور پیروی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں عشق را ناممکن ممکن است۔ عشق جو ہے وہ ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اب طالبات، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عشق الہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نوازا، جب اپنا جلوہ دکھایا تو جلوے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی اے اللہ کیا اس شرف سے تم نے پہلے بھی کسی کو نوازا ہے جو مجھے اپنا جلوہ دکھایا ہے، اپنے دیدار سے مجھے مستفید کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ۔ آپ کو پتہ ہے انہیں کتاب تختیاں ملی تھیں، وہ لے کر پھر آئے تھے، تو فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ، جو آپ کو دیا گیا ہے اسے لے لیجئے، اور وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ پھر اسی کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ مت علی توحید، اے موسیٰ علیہ السلام توحید پر زندگی بسر کرنا اور توحید کے ساتھ ہی مرنا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی توحید پر قائم رہنا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا اس کا حصہ کیا ہے؟ مت حب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ اور اس حدیث کا باقی حصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ محبت کیوں ضروری ہے؟ اے اللہ، میں پیغمبر ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے؟ تو یہ حدیث کا حصہ ہے، وَلَا محمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، لما خلقت الجنۃ، تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، ولا النار، اور نہ ہی میں آگ کو پیدا کرتا، ولا الشمس، نہ میں سورج کو پیدا کرتا، ولا القمر، اور نہ ہی میں چاند کو پیدا کرتا، ولا اللیل، اور نہ میں رات کو پیدا کرتا، ولا النہار، اور نہ میں دن کو پیدا کرتا، ولا ملکا مقربا، اور نہ میں مقرب فرشتوں کو تخلیق کرتا، لا نبی مرسلا، نہ ہی میں نبی اور رسول بھیجتا، اور اے موسیٰ علیہ السلام، ولا ایاکا، اور میں آپ کو بھی تخلیق نہ کرتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وجود میں آئی ہے، اس کے پس منظر میں یہ حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت انبیاء کرام کو بھی حکم دیا گیا، فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا۔ اور معزز حاضرین، آپ دیکھیے، عشق رسول کی ابتدا تو خدا سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے، کہیں آپ کی جان کی قسم کھائی ہے، کہیں آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر بہت ہی کثرت سے کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تاریخ کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع بھی رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے منتظر رہتے تھے۔ عروہ ابن مسعود لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں اہل مکہ کا سفیر بن کر گیا۔ میں نے وہاں جا کر عجب منظر دیکھا، صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطرے بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے منتظر رہتے تھے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی نعت عشق کا اظہار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ثناخوانی کا، پہلی تعریف کا شرف حاصل ہے۔ وہ اشعار ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ سے بڑھ کر حسین کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہستی کسی ماں نے جنم ہی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش آپ کی مرضی کے مطابق کی گئی۔ معزز حاضرین، نعت گوئی کا آغاز عربی سے ہوا، عربی سے یہ روایت فارسی میں آئی۔ بہت سے شعراء کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پیش کیا۔ شیخ سعدی کا قطع بہت ہی مقبول ہے، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عادات مبارکہ سراپا حسن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بہت درود ہو۔ عربی اور فارسی شاعری سے نعت گوئی کی یہ روایت اردو میں آئی، اور برصغیر پاک و ہند میں یہ اس قدر ترقی کر چکی تھی
کہ جو غیر مسلم شعراء تھے، جو ہندو تھے، وہ بھی اپنے کلام کا جب آغاز کرتے تھے تو حمد کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے میں فخر اور شرف محسوس کرتے تھے۔ تاریخ آگے بڑھتی چلی گئی، نعت کی تاریخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ جو ہے حال ہی تک پہنچی تو ایک نیا موڑ اختیار کیا۔ بڑے معروف شعر ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بھر لانے والا۔ علامہ اقبال اگرچہ حال ہی کے بعد کے شاعر ہیں، لیکن یقین کیجئے جب ہم کلام اقبال پڑھتے ہیں تو آپ نے بظاہر نعت کے رنگ میں نعتیں نہیں کہیں، لیکن جو آپ کا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیش کیا گیا ہے وہ معنویت اور اثر انگیزی کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ علامہ کی نثر میں بھی بہت سے ایسے ٹکڑے مل جاتے ہیں۔ نوجوان تھے جب یورپ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے تشریف لے گئے تو میں آپ کو خط کا اقتباس سناؤں گی۔ وہ لکھتے ہیں 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جب یورپ گئے ہیں تو خط میں لکھتے ہیں، اب ساحل قریب آتا ہے اور چند گھنٹوں کے بعد ہمارا جہاز عدن جا پہنچے گا۔ ساحل عرب کے تصور نے جو ذوق و شوق اس وقت دل میں پیدا کیا ہے اس کی داستان کیا بتاؤں۔ دل یہی چاہتا ہے کہ زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کروں۔ معزز حاضرین، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یہ جو کردار ہے، اس کردار میں تربیت کا بہت عمل دخل ہے۔ آپ کے والد محترم صوفی منش تھے، انہیں ان پڑھ فلسفی کا درجہ دیا گیا تھا، فصوص الحکم کا درس دیا کرتے تھے، اور آپ کے والد محترم نے اور والدہ محترمہ نے علامہ کی زندگی میں ان کے بچپن میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت راسخ کرنے کی کوشش کی۔ اسرار خودی میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک فقیر آیا، فقیر جو ہے وہ جاتا ہی نہیں تھا، تو میں جوان تھا، مجھے غصہ آیا کہ میں اس کو کوئی خیرات نہیں دے رہا تو یہ جا کیوں نہیں رہا، یہ تقدیر مبرم کی طرح کیوں اٹکا ہوا ہے، کیوں نہیں ہل رہا۔ میں نے ایک چھڑی لی اور میں نے اس کو ماری۔ میرے والد محترم کو پتہ چلا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، یا اقبال، میں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کیا جواب دوں گا۔ اس وقت جب یہ فقیر آئے گا اور انصاف چاہے گا تو اقبال فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میری زندگی میں اہم حیثیت اختیار کر گیا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے تابع رہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ بیٹا، قرآن کو ایسے پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے قرآن کو ایسے ہی پڑھا، ایسے ہی سمجھا جیسے ان پر نازل ہو رہا ہے، اور اسے اپنے نہ صرف کردار کا حصہ بنایا، امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے قرآن کی آیات سے تلمیحات لیں، احادیث سے تلمیحات لیں، اور جب ہم کلام اقبال پڑھتے ہیں تو مکمل طور پر ایک تصویر نظر آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی، مکمل طور پر ایک تصویر نظر آتی ہے اسلام کی تعلیمات کی، مکمل طور پر موازنہ نظر آتا ہے دیگر مذاہب کی تعلیمات سے، اور اقبال گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مسلمان کی بقا، ملت اسلامیہ کی بقا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں ہی ان کی کامیابی اور فلاح ہے۔ مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اقبال نے علامہ کی زندگی کو نظم میں بہت زیادہ پیش کیا ہے۔ آپ کی سیرت کو، کردار کو، جہاں پہ وہ کامل ترین ہستی کا نمونہ پیش کرتے ہیں، آپ کے مد نظر آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، اور جہاں مثالی معاشرہ پیش کرتے ہیں وہاں آپ کے پیش نظر، علامہ محمد اقبال کے پیش نظر اسلام کی تعلیمات ہیں۔ وہ ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں اخوت ہو، جہاں مساوات ہو، جہاں بھائی چارہ ہو، جہاں انسان کی عزت کرے۔ آج ہم اسوہ حسنہ کے تناظر میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو یقین کیجئے اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، یہ دوسرا مصرع ہے، دل مرا نالد چرا نالد نہ داند، میرا دل روتا ہے، کیوں روتا ہے میں نہیں جانتا، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ۔ آج وہی صورتحال ہے، خاکے بنا دینے والے
اسلامی قوتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یقین کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کا کردار تو وہ ہے جس کی تعریف مائیکل ہارٹ نے دی 100 بک میں کی تھی۔ 30 سال اس نے تحقیق کی اور جب سٹیج پر آیا تو سامنے جمع غفیر تھا عیسائیوں کا، اور دنیا یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ دنیا کا بہترین انسان کون ہے، تو ایک عیسائی یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تاریخ کے تناظر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ تو یہ خاکے بنانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا، ایسے لوگ ہمیشہ اپنی موت آپ مرتے آئے ہیں۔ نبی کا نام زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو علامہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔